बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह, लंदन तहलका से। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे साथ हमारे दो दोस्त बेहतरीन शरीक हैं। एक हमारे आज खास मेहमान हैं। इससे पहले तो हमारे तजिया निगार जो है मोहम्मद खालिद इकबाल साहब हैं, वो इंटरनेशनल तजिया निगार हैं। और उनके साथ आज सलार काजमी साहब जो कि पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के एक बहुत बड़े लीडर हैं। तो इनका तल्लक भी यहाँ लंदन से ही है। तो बड़ी हमें खुशी हो रही है अपने दोस्तों को देख के कि आज एक ऐसा दिन है कि पाकिस्तान में, जहाँ पूरी दुनिया में गर्मी है, पाकिस्तान का भी माहौल गर्म रहा। आज बड़े अरसे बाद लंदन में भी ये हफ्ता और पिछला जबरदस्त गर्मी हुई है। लेकिन इस गर्मी में पाकिस्तान की सियासी गर्मी का जिक्र किया जाए तो वो आज बहुत बड़ी गर्मी जो है, सियासी गर्मी वो देखने में आई है। तो लंदन तहलका के गुज़श्ता रोज के प्रोग्राम में हमने सबसे पहले आज के होने वाले वाकयात पर अपना जो तजिया पेश किया था, जो कि हकीकत दर हकीकत दुरुस्त निकला। गुज़श्ता रोज ही आज के हवाले से नून लीग की हिकमत अमली से आपको पहले आगाह किया था, जो कि दुरुस्त साबित हुई। तो मेरे आज मेहमान है, मैं उनसे थोड़ा सा ये करवा दूं कि आज का जो प्रोग्राम है वो इसी हवाले से है कि नैब लाहौर ने मरियम निवाज को आज तलब किया, जो कि जाती उम्रा के अतराफ ज़राई जमीन 1440 कनाल रायवेंड में खरीदी गई, जिसमें 180 एकड़ मरियम निवाज के नाम पर, जबकि मियां नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम के नाम पर 242 एकड़, जबकि 12 एकड़ नवाज शरीफ के नाम पर और 12 एकड़ शहबाज शरीफ के नाम पर खरीदी गई। ये 446 एकड़ रकबा खरीदने पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को तलब किया गया था आज, जिसकी पहली पेशी थी। तो उन्हें लेकिन मरियम तो वहां पहुंची, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो कि मुल्क से बाहर होने की वजह से वो हाजिर नहीं हो सके कोर्ट में, जिस पर नैब ने मरियम नवाज को तो तलब कर लिया और सवालात भिजवा भी दिए थे, लेकिन वो हाजिर होकर बताएं आज की पेशी में कि रायवेंड पैलेस के गिर्द खरीदी गई जमीन किन जराए से हासिल की गई थी। तो ये आज जो है मेरे दो खूबसूरत मेहमान हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा इकबाल साहब, इसके मतलब थोड़े से रोशनी डालें और कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम फरूक साहब, अस्सलाम वालेकुम काजमी साहब। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप खैरियत से होंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक तरफ अफसोस भी हो रहा है कि 2-3 दिन पहले मैंने सबसे पहले ये हिकमत अमली बताई थी, और याद है कि हमने आप ही के प्रोग्राम में एक डायलॉग मैंने कहा जो मशहूर हुआ सोशल मीडिया के ऊपर कि मरियम बीबी का आना देखना और जाना देखना, वो ही हुआ। लफज बलफज वो सच साबित हुआ कि इन्होंने एमपीएस को टारगेट दिए, इन्होंने वही तरीका अख्तियार किया जो जिनके लिए ये मशहूर है। बदकिस्मती देखिए कि आज भी जब मोहतरमा मरियम साहिबा घर से निकली तो उन्होंने वही दुपट्टा, वही वालदा की कब्र पर हाजिरी दी, वही तस्वीर शेयर की गई, वही दिखाया गया कि जनाब जैसे किसी भारत के साथ जंग या कश्मीरियों के साथ खड़े होने के लिए वो बॉर्डर पे जा रही हैं। टोपी ड्रामा और ये सब चीजें ये नून लीग पे खत्म है। मुझे आज नून लीग के बहुत से अहम जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे और अक्ल समझ रखते हैं और बाशऊर है नून लीग के अंदर, जिनको मैं बहुत इज्जत की निगाह से देखता हूं, आज उनके फोन भी मुझे आए, मैसेजेस आए कि आज उन्होंने भी अपने आप को शर्मिंदगी फील की एज ए नून लीगी। उनका ये कहना था कि इससे पहले ये वाकया सुप्रीम कोर्ट के नाम से मशहूर था, जो इनके वालिद मोहतरम साबिक वजीर आजम और नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की थी। आज बेटी ने नैब के ऊपर चढ़ाई कर दी, और इस चढ़ाई का 2-3 दिन पहले से सारा प्रोग्राम बन रहा था, जो आपके प्रोग्राम में पहले बताया गया था। सिक्योरिटी इदारों को भी इस चीज का अंदाजा था। जैसे मोहतरमा निकली, वही जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपकी खिदमत में कि दुपट्टा और वालदा की कब्र पे हाजिरी के बाद जब एक चौक पे पहुंची तो वहां खासी देर रुकी रही, अपने कारकुन का इंतजार करती रही। और वो जब वो कारकुन पहुंचे तो उन कारकुनों में इनके मुंतखब नुमाइंदे भी थे,
جو گاڑیوں کے اندر پتھر اخباروں میں لپیٹ کر شاپرز کے ساتھ اپنی گاڑی میں رکھ کے لے کے آئے، اس کی فوٹیج اب سیکیورٹی اداروں کو مل چکی ہے. بہت جلد آپ مختلف ٹی ویز پہ بھی دیکھیں گے وہ فوٹیج کو. بہت غلط کیا. نون لیگ نے اپنی رہتی سہتی ساخت کو بہت متاثر کیا آج. جی کاظمی صاحب، آج مریم نواز نے 5 منٹ کے فاصلے پر نیب دفتر میں جانے سے قبل اپنے سینکڑوں مسلم لیگ کے حامیوں کو جو کال دی تھی، جنہوں نے نیب کے دفتر پر جاتے ہی دھاوا بول دیا، جبکہ نیب نے ان حالات میں ان کو میسج دیا کہ وہ آج کا پروگرام جو ہے وہ کینسل کریں اور پھر آپ کو طلبی پر جو ہے دوبارہ بلایا جائے گا. مگر لگتا ہے کہ یہ سارا ایک پری پلان طے شدہ ایک منصوبہ تھا. آج کالی گاڑی بھی دیکھی گئی جس پر پتھر رکھ کر لائے گئے، اور حکومت نے وہ گاڑی کو ٹریس کر لیا ہے. رائے وینڈ کے منتخب نمائندہ مرزا جاوید ہیں جس نے یہ پتھر گاڑی میں رکھوائے تھے اور اپنے حامیوں کے درمیان وہ دیکھے گئے تھے. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیں سالار صاحب، کاظمی صاحب، آپ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اس قسم کے منصوبے بنا کے نیب میں حاضریاں دے کے یا ان کو ایک مجرموں کو جب بلایا جاتا ہے تو کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جاتے ہی چڑھائی کر دو، حاوی ہو جاؤ اور تہس نہس کر دو؟ کیا یہ پاکستان کے پھر دوسرے تمام دنیا میں جتنے بھی ملزم ہیں یہ جائے عدالتوں پہ لشکر کشی کر دیں تو یہ ان کو حق ہوگا ملزم کو کہ وہ جاتے ہوئے اپنا ٹکرا جائے اور اپنا پروگرام جو ہے وہ پوری دنیا میں نمایاں کرے کہ میں وہ ملزم ہوں جو اس انداز سے آیا تھا؟ جی بتائیں کاظمی صاحب، آپ بتائیں. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، اور بہت شکریہ اقبال بھائی. اقبال صاحب نے تو بہت کچھ کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے سینئر تجزیہ کار، اور شاہ صاحب آپ بھی کافی پاپولر ہیں یہاں لندن میں اور پوری دنیا میں اپنے پروگرام کے تحت. بڑے پرانے آپ منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں اور آپ کی خاصی دوستی رہی ہے نواز شریف فیملی کے ساتھ. شاہ صاحب اگر میں کہوں کہ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو آج مریم نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کو وراثت میں ملا ہوا ہے. جو کچھ ان کی پارٹی نے، ان کے والد محترم نے، ان کے چچا نے یا ان کی پارٹی کے ممبران نے جو کچھ ان کو سکھایا ہے، آج انہوں نے اس کا عملی ثبوت دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ پہ حملے کے علاوہ ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ کیا گیا. اور ایک بات میں آج آپ کو بہت بڑا آپ کے پروگرام کے تحت بہت بڑا سیکرٹ بتانے لگا ہوں کہ ان لوگوں نے، مسلم لیگ نون نے، نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے والد محترم میاں شہباز شریف نے بے نظیر بھٹو پہ حملہ کروایا تھا ملتان ایئرپورٹ پہ 91 میں، اور اس کی بھی یہی سٹریٹجی انہوں نے رکھی تھی. چونکہ میں اس کا چشم دید گواہ ہوں اور بہت سے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اور ایم این اے ملتان کے اس میں شامل تھے. بالکل جو کچھ آج انہوں نے نیب کے ساتھ کیا ہے، ایسے ہی پتھروں کے ساتھ ان لوگوں نے بے نظیر بھٹو کو 4 گھنٹے تک ملتان ایئرپورٹ کے اندر رکھا تھا ان لوگوں نے. تو شاہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ لوگ کہہ رہے کہ جی پولیس نے پتھراؤ کیا. اب میں تو حیران ہوں، اگر پولیس نے پتھراؤ کیا اور وہ اس بی بی کی گاڑی بلٹ پروف ہے اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا، پھر تو اس کو چاہیے وہ اس گاڑی کی کمپنی پہ ہرجانہ دائر کر دے. جو گاڑی بلٹ پروف تھی اور وہ ایک پتھر سے ٹوٹ گئی ہے تو بی بی وہ گاڑی کو چھوڑ دے، گاڑی کی جگہ ٹرک پہ آ جاؤ تم. یہ سارے ڈرامے بازی کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں، یہ پتھر اپنی گاڑیوں میں بھر کے لائے ہیں اور وہ گاڑیاں ٹریس ہو گئی ہیں. اور آپ شاہ صاحب یہ دیکھیں، آپ رانا ثناء اللہ سے، جاوید لطیف سے، ملک ریاض سے اور یہ جاوید سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ آیا آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جائیں گے وہ شرافت دکھائیں گے؟ نہیں. یہ بدماشی، اکڑپن اور غنڈہ گردی یہ ان کے خون میں شامل ہے، اور یہ ان کو تربیت دی گئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے.
کیونکہ ان کی آبیاری ایسی ہوئی ہے کہ آپ نے بدماشی کرنی ہے. پھر آپ دیکھیں وہ گلو بٹ بھی آج ساتھ آیا ہوا تھا. اب جہاں گلو بٹ ساتھ ہوگا آپ وہاں پہ کیا توقع کرتے ہیں؟ اور پھر نیب وہ تو دیکھیں سب کا ادارہ ہے. اب کل انہوں نے ہمارے سی ایم پنجاب کو بلوایا ہوا ہے جناب بزدار صاحب کو, اور بزدار صاحب نے بڑا خطرت بیان دیا. اس نے کہا جی مجھے بلایا اور میں اکیلا جاؤں گا, میں لاؤ لشکر کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. آپ ان کے ادوار میں کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کا کوئی منسٹر, کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے یا کوئی ان کا پارٹی ورکر اس طریقے سے اکیلے کسی عدالت میں پیش ہوا ہو. یہ ہم لوگ ہیں, یہ پی ٹی آئی ہے جو اداروں کا تقدس قائم کرنا چاہ رہی ہے اور اس کی رسپیکٹ کرتی ہے. چونکہ خان صاحب کا اعلان ہے کہ اگر کوئی پارٹی ورکر ملوث ہوا تو وہ جائے اپنی صفائی دے کر آئے. اس میں پارٹی جو ہے نا اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی, نہ اس کا ساتھ دے گی, اور ان کو دیکھ لے آپ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے مریم کی. اگر یہ بی بی نیک پاک اور نیک پروین ہے تو بابا یہ سیدھی جا کے عدالت میں پیش ہوتی. در خوف نہیں تھا تو عدالت میں پیش ہوتی, جا کے نیب کے پاس پیش ہوتی. یہ اتنے لاؤ لشکر کو پورے پنجاب سے اٹھا کے لے کے جانا اور تف ہے لوگوں پہ. پورے پنجاب کے ایم این اے ایم پی اے کو فون کر کر کے 700-800 بندہ اکٹھا کیا جی لوگوں نے. یہ ان کی اوقات ہے. کاظمی صاحب یہ کچھ میں آپ سے ایک چھوٹا سا کوشچن کر رہا ہوں, میرے خیال میں ہماری عوام کے درمیان بھی گونج رہا ہوگا, کچھ ہمارے دوستوں کو یا کچھ لوگوں کو علم ہے یا نہیں ہے. یہ جو آج مین کیس تھا رائے ونڈ پیلس کے ارد گرد زمینیں جو ہے وہ لی گئی, خریدی گئی, چاہے جس حالت میں جیسی بھی خریدی گئی, لوگوں کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا ہوگا. لیکن ان کی اصل قیمت جو ہے وہ یہ سننے میں آئی کہ 55 روپیہ مرلہ. اگر زمین ملتی ہے تو اتنے میں تو ٹماٹر مل جاتے ہیں, اور ٹماٹر شاہ صاحب محترم ٹماٹر بھی مہنگے ہیں. ٹماٹر بھی دیکھیں آپ, پتہ کیا کیا لوگوں نے, انہوں نے اس زمین کو 2013 میں یہ 26 فروری کو انہوں نے اس کو گرین زون قرار دیا ہے, اور عمل اس پہ 2 فروری کو کیا. جیسے انہوں نے فورٹ کیلبری کا فراڈ کیا تھا ویسے انہوں نے اسم کے ساتھ فراڈ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں عقل کے لیے, نقل کے لیے شاہ صاحب عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کو عقل یہ نہیں ہے. اوکے بھائی, ہم لوگ پاس جو ہے نا وہ بعد میں کر رہے ہیں 20 دن, اور عمل اس پہ عمل درآمد ہم اس پہ 20 دن پہلے کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ہماری ملک کی قیادت سنبھالنا چاہ رہے ہیں. ان کی بہت بڑی کوتاہی. اور یہ دیکھ مریم نواز کا بیان اور ریکارڈ ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں, یہ نکال کے لے آئے تو میں مان لوں گی, اور آپ بھی ماننا. یعنی کہ وہ خواجہ جو ہے خواجہ سرا کیا نام ہے اس کا, خواجہ آصف, اس نے تو اسمبلی میں کہہ دیا کوئی شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. اور بی تجھے شرم و حیا غیرت نہیں ہے کہ تو نے پاکستانی عوام کو اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے. اور وہ جو پٹواری سارے اکٹھے کر کے لے کے آئی ہوئی تھی, مجھے بتا دے ایک کوئی آدمی مجھے ثابت کر دے, کوئی عقل مند ذہی شعور جس میں فہم و فراست ہو, کوئی ایک آدمی مجھے دکھا دیں آپ, سوائے غنڈہ گردی کے, بدماشی کے, قبضہ گروپ کے, کرپشن کے. کوئی تلنگے, 1 to all تلنگے, کوئی ایک شریف آدمی نہیں تھا جو ان کے ساتھ ہو, جو آرام سے بات کرتا اور کہتا بی بی آپ عدالت میں آئیے اور آپ پہ یہ فراڈ ہے کہ آپ 550 کنال زمین آپ نے لی ہے, کیا سورسز تھے آپ کے. اور ویسے یہ دیکھیں اس کا باپ بھی یہاں پہ رہتا ہے, اس کے بھائی بھی یہاں رہتا ہے, آدھا مفرور خاندان ان کا لندن میں ہے, تو یہاں ایسا حرکت کر کے دکھائے نا سی کوئی. یہ پاکستان میں جن لوگوں کو انہوں نے نوازا ہوا ہے نا 2 نمبر طریقے سے, یہ وہ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. شریف آدمی, پڑھا لکھا آدمی پاکستان میں کبھی ان کا ساتھ نہیں دے گا, اور پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے لوٹ کی. اگر وہ جاتے آج اب پیش ہو جاتی, دیکھیں کل ہمارے سی ایم صاحب جا رہے ہیں, اگر مریم بھی پیش ہو جاتی تو کوئی فرق نہیں تھا,
لیکن ان کو عادت نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا استحقاق ہے کہ پاکستانی عدلیہ, پاکستانی فوج, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی اداروں پہ اپنے پاؤں رکھیں, اس لیے کہ یہ آسمان سے پیدا مخلوق, آسمانی مخلوق ہے, یہ کوئی پاکستانی تھوڑے, یہ کوئی مسلمان تھوڑے کہ جن کو خیال ہو کہ وہاں تو ہمارے جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی عدلیہ میں پیش ہوئے, انہوں نے کبھی سوال جواب نہیں کیا تھا. آپ دیکھیں کس طریقے سے جال بچھائے ہوئے ہیں ہر محکمے میں اپنے بندے, اور جہاں ان کو پتہ لگ جائے اب یہ ادارے کے لوگ ایمانداری سے انویسٹیگیشن کرنے لگے ہیں, وہاں پہ اپنے گلو بٹوں کو لے آتی ہیں. یہ کب تک کریں گے؟ اور سیاست کریں اور جواب دیں, اپنا جواب دے کے کلیئر ہو کے آپ لوگ دوبارہ سیاست میں آ جائیں. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ وہ جو نیب کا ادارہ ہے وہ سب کے لیے ہے. انہوں نے اس لیے تو ادارے کو کمزور رکھا ہوا تھا تاکہ بلیک میل میں کام کیا, بلیک میلنگ کی جائے ان کے ساتھ, اور یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. قاضمی صاحب, بدقسمتی سے پاکستان میں اقتدار میں پچھلے ادوار میں جو لوگ حکومتوں میں رہے ہیں ان کے کچھ اقامے نکلے تھے, اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں کہ کہاں اقتدار میں ایک شان شوکت ہوتی ہے مگر وہ اقامے جو ہے جو میڈیا میں بھی بہت آئے گئے, تو تھوڑی سی آج اس کے بارے میں وضاحت کر دیں, وہ اقامے کیوں رکھے گئے تھے؟ دیکھو کسی کا حجام کا نکل آیا, کسی کا یعنی کہ وہاں ورکر کام کر رہا ہے, اور کسی کا بلا بلا. یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ اتنا بڑا اسلامی ملک اور اس کے منسٹر یا اس کے اعلیٰ عہدوں پہ رہنے والے لوگ ایک تنظیم سے اقامے کے لیے اتنا گر گئے تھے. جو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ وہ اقاموں کی حقیقت کیا تھی. جی شاہ صاحب, بیسیکلی یہ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہے. آپ اگر حقیقت پسندی کی نظر سے ان کو دیکھیں تو کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ ایماندار ہیں اور محب وطن ہیں. چلے محب وطن تو ان کو کہہ دیتے ہیں کیونکہ پاکستانی, ہمارے پاس کوئی وہ کسوٹی نہیں ہے کہ ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیں, لیکن ان کی رگوں میں بے ایمانی اور کرپشن رچ بس گئی ہوئی ہے. اگر آپ بھی یہاں پہ لندن میں ہیں, ہم لوگ بھی لندن میں ہیں, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم فخر سے کہتے ہیں پاکستانی ہمارا, پاکستان ہمارا گھر ہے. ان لوگوں نے اقامے صرف اس لیے رکھے ہوئے تھے تاکہ اپنی ناجائز دولت کو یہ چھپا کر وہاں پہ رکھے اور پاکستانی عوام کا خون چوسے. ابھی دیکھیں جو مہنگائی ہے, جو صورتحال ہے, جو ہماری کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جب 2 سال پہلے یہ گئے ہیں, آپ جرنلسٹ ہے, آپ کو ہر بات کا پتا ہے کہ تو خزانہ خالی کر کے گئے ہوئے تھے, چونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اب نہیں آنا اور عمران خان اور پی ٹی آئی آ رہی ہے, اس لیے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور یہ ساری دولت اپنی کوئی سعودی عرب لے گیا. وہ جو ان کا جعلی ارسطو ہے, وہ 2 نمبر ارسطو ہے جو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے وہ پوری دنیا کا عقل مند وہی ہے, حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے, ہر مقام پہ جھوٹ بولتا ہے. اور ان کے جتنے بھی وہ ریپرزینٹیو آتے ہیں ٹی وی میں, وہ سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی ایک سچی بات نہیں کرتا, ہر بات کو ٹویسٹ کرتے ہیں وہ. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کے معاون نے یہ بات کی ہے, شہباز گل صاحب نے, کہ وہ جو باؤ جی جو گئے ہیں لندن میں وہ 2 نمبر طریقے سے گئے ہیں. یہ کس کو نہیں پتا 2 نمبر سے گئے ہیں, 2 نمبر طریقے سے گئے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ عوام ہماری بیچاری سڑکوں پہ رل رہی ہے, نہ علاج ہے نہ ایجوکیشن ہے, اور ہم ایک ایسے بندے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو اخلاقی طور پہ بھی گرا ہوا ہے. 2 نمبر کا کیا طریقہ؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات, ذرا تھوڑے ہمارے سننے والے ناظرین کو وضاحت کر کے بتا دیں کہ 2 نمبر بڑی بڑی کمپنیوں کو ٹھیکے دیتے تھے جی, اور ان سے اپنا کمیشن پہلے باہر ہی وصول کر لیتے تھے, بجائے وہ پاکستان میں وصول کرنے کے ان کو باہر ہی کہتے تھے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ہم نے آپ کو ٹھیکہ دیا, اس کی اتنی کمیشن ہے, اس کا پیسہ آپ ہمیں باہر بھیج دیں. اور ایسے, اور پھر یہ تو اب بات روز روشن کی طرح شاہ صاحب عیان ہو چکی ہے, بالکل عیان ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ٹھیکے دیتے رہے اور اپنے پسندیدہ کمپنیوں کو دیتے رہے, اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتے رہے, نوازتے رہے اور ان کے ذریعے یہ پیسے بھیجتے رہے. اور دوسری بات یہ ہے ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی پروف تو سامنے نہیں آ سکا آج تک. شاہ صاحب اتنے پروف ہیں, یہ جو پاپڑ والا ہے یا باقی جو منظور صاحب سامنے آئے ہیں جن کے ذریعے یہ شہباز شریف صاحب نے اتنے پیسے وصول کیے ہیں, ٹی ٹی
میری بات سنیں, اگر کوئی بندہ یہاں پہ آپ کو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے, آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ نے بینک کو انفارم کر رہا ہوتا ہے بھائی یہ پیسے میرے نہیں ہیں, یہ پتہ نہیں کس نے ڈال دی ہے, تو اس کو واپس کریں. اگر آپ وہ پیسے رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور آپ کی مرضی سے سارا کام ہوا ہے. ورنہ یہ کیسے ایسے ہو سکتا کہ کوئی بندہ جس کو آپ جانتے نہیں ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دے؟ شاہ صاحب یہ سارا انڈرسٹینڈنگ سے کیا ہے انہوں نے, اور اب یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے. وہ تیرے مامے کا پوتر تھا جس نے تجھے پیسے ڈال دیے, خود اس بیچارے کا آج تک پاسپورٹ نہیں بنا اور تجھے وہ اربوں روپے بھیج رہا ہے. کس لیے؟ تو نے کسی بینک کو, ان لوگوں نے کسی بینک کو انفارم کیا اور ان کے اکاؤنٹ میں گیا ایک دم پیسہ, تو یہ جا کے بینک والے کو کہتے بھائی یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے, یہ کسی نے غلط فہمی سے ڈال دیا, غلطی سے ڈال دیا, آپ اس کو واپس کر دیں. وہ تو انہوں نے واپس کیا نہیں ہے, پیسے رکھ لیے اور اس پہ الزام لگا دیا جی وہ ہم نہیں جانتے اس کو. کیا دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ یا ہمارے پاکستانی قوم یا ہمارے ادارے اتنے ہی بیوقوف ہیں کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اور باہر بھی دیکھ لیں, اقام میں آپ اس کو دیکھ لیں جس کا رستو کی جعلی رستو کی میں نے بات کی ہے, اس نے عربی میں ٹویٹ کر دیا صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. آپ دیکھ لیں, کبھی بھی دیکھ لیں, یہ کبھی کوئی موقع پاکستان کو بدنام کرنے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, لیکن حکومت پاکستان پہ کرنی ہے آ کے. یہ باہر کے لوگوں کو وفادار ہے جو ان کی وفاداریاں خریدتے ہیں اور بعد میں وفاداریاں استعمال کرتے ہیں. ان کو کیا تھینک یو سالار کاظمی صاحب, آپ کی بات بہت اچھی لگی. کچھ اقبال صاحب آپ سے میرا اگلا کوشچن ہے کہ یہ آج کے ہونے والے حملے کے بارے میں کل آپ نے تھوڑا کچھ وضاحت کی تھی, تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا ہمارے جو نئے سننے والے ہیں, نئے جاننے والے ہیں, یا اس وقت ہمیں جو پوری دنیا میں کوئی دوست کچھ بہن بھائی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لندن تحلقہ کو, تو ان کو یہ بتائیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پلان کیسے بنا, کون کون اس میں شریک تھا, اور یہ حکمت عملی کیا تھی, یہ کس طرح ترتیب دی گئی, یہ کیسے کیسے یہ بنائے گئے پلان. اور آج جناب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 2-3 دن پہلے میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ سارا کچھ آرگنائز کیا جا رہا ہے. پلاننگ کے اندر محترمہ, اب دیکھیں بدقسمتی دیکھیں نون لیگ کی ایک دفعہ پھر, اتنی بڑی جماعت اب وہ خود اپنے آپ کو ملک کی دوسری بڑی جماعت کہہ رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اندر گروپ بندی تو ہے. شہباز شریف گروپ آج بہت خوش ہے کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ بہت ہاتھ کیا مریم نواز نے. ان کو پہلے گرین سگنل دیے گئے کہ آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے, لاکھوں کا جمع غفیر ہوگا, وہ جو کچھ ہوا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آج شہباز شریف کے سپورٹرز یا وہ جو کور گروپ ہے شہباز شریف کا, وہ بڑی مسرت میں تھے کہ محترمہ مریم نواز نے میری نظر میں اپنا سیاسی کیریئر پہ ایک بہت بڑا دبا لگا دیا ہے. ڈان لیگز کے بعد جو کہ محترمہ نے آج جو یہ حرکت کی ہے, یہ نواز شریف کے دور کے بعد یہ حرکت ہوئی جو کہ عمران خان کی حکومت میں ہوئی. اب یہ اس کے بعد میری جو اطلاعات مجھے مل رہی ہیں اس وقت, تقریباً 200 سے 250 بندے کے وارنٹ گرفتاری کے لیے نیب نے درخواست اپنے لوکل اتھارٹی کو دے دی ہے, لوکل تھانے میں دے دی ہے. اس کا بہت بڑا فرق ہوگا کیونکہ میں ابھی یہ کاظمی صاحب فرما رہے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کے کام کی سن کے, پی ٹی آئی کے حوالے سے لندن میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی. مگر میں ان سے ایک بات میرے دل میں جو ایز اے تجزیہ نگار ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرح کی بدقسمت پارٹی ہے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محترم جناب وزیر اعظم عمران خان جو کل کے اپوزیشن لیڈر تھے آج وہ وزیر اعظم ہیں, ان کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور اتنی فوٹیج بنی ہے. ہمارے بہت سارے جرنلسٹ نے جان پہ کھیل کر کے لائیو فوٹیج اس کو ریکارڈ کیا ہے, میڈیا سیکیورٹی میڈیا کو دیا گیا ہے. میرا سوال ایز اے محب الوطن پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر کے ساتھ ہے کہ جب یہ گرفتار کیے جاتے ہیں, سارا کچھ ہوتا تھا تو اس وقت تو نواز شریف کی حکومت تھی,
مگر آج حکومت آپ لوگوں کی اپنی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم اب اس کا انصاف کیسے کریں گے, سپریم کورٹ کیا کردار ادا کرے گی, باقی ملکی ادارے کب تک سوتے رہیں گے. پی ٹی آئی کا ورکر پکڑا جائے, اس کو شہید کیا جائے, اس کو ڈنڈے مارے جائیں, اس وقت کوئی نہیں بولتا, میڈیا ہاؤس بھی نہیں بولتے. آج جو دن دہاڑے غنڈہ گردی ہوئی, ایک ادارے کے اوپر چڑھاؤ ہوا, جس کی پلاننگ ہوئی, جس کی پلاننگ کا ہماری ایجنسیز کو پہلے پتا تھا. آئی جی پولیس کو بہت لیٹ حکم انہوں نے دیا میری نظر میں. جب محترمہ واپس چلی گئیں, نیب نے جب انہیں کہا کہ اس حالات میں ہم آپ کی پیشی نہیں کر سکتے, پھر وہ واپس گئیں, پھر ان کو لندن سے فون گیا, پھر وہ واپس آئیں, تب تک کوئی گرفتاری نہیں کی گئی. جب وہ واپس چلی گئیں, دوسری دفعہ واپس آ کے چلی گئیں, پھر پکڑ دکڑ شروع ہوئی. یہ اگر پکڑ دکڑ پہلے ہو جاتی, جیسے انہوں نے 2 کلومیٹر نیب کے دفتر سے 2 کلومیٹر کے تمام راستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے, تو جب آپ نے بند کیے تھے تو پولیس کیا تماشائی دیکھنے کے لیے وہاں پہ کھڑی تھی؟ پولیس نے کیوں بندے اکٹھے ہونے دیے؟ بہت سارے سوال بنتے ہیں کہ یہ پنجاب پولیس کے اوپر ایک دفعہ پھر پریشر آتا ہے, مگر میں اس چیز کو بھی نہیں سیریس لیتا اتنا زیادہ, کیونکہ چلیں پولیس بیچاری ڈیفنس کے اندر تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کوشچن کیا ہے؟ کوشچن کیا ہے کہ بہت سارے بندوں کی فوٹیج, ان کا یہ مکروہ کام, ان کا یہ مکروہ چہرہ ویڈیو میں بھی کیچ ہو گیا ہے. اس کی تفصیلات ایجنسیز کی بھی مل گئی ہیں. نیب نے کیونکہ تقریباً 200 بندے کی رپورٹ بھی درج کروانے کی درخواست کرتی ہے. اب دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح ملک دشمن عناصر سر پہ چڑھ کے بولیں گے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. نون لیگ تو ہے ہی, اس نے ثابت کر دیا, آج مریم نے ثابت کر دیا کہ بھئی یہی وہ سیاست ہے جس کی ان کو تربیت ملی ہے. مریم نے ثابت کیا کہ یہی وہ ایگریشن کی پالیسی ہے جس سے ان کے اپنے چچا شہباز شریف اس سے پیچھے رہتے ہیں. نواز شریف صاحب لندن میں, جب یہ رپورٹیں نواز شریف کو لندن میں پہنچی کہ بیٹی نے سوچا تو کچھ اور تھا, قبر پہ حاضری دی تھی, مظلومیت کا رونا رونے کے لیے وہ باہر نکلی تھی کہ یہی وہ مظلومیت ہوگی جس میں بدقسمتی سے لاہور ہائی کورٹ, وہی بندے ان کے دوبارہ جو ان کے پے رول پہ ہیں یا نہیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, مگر وہی ججز سامنے آئیں گے, وہی طریقہ کار سامنے آئے گا, خصوصی رعایت ملیں گی ان کو لاہور ہائی کورٹ سے, چھٹی کے دن بھی ان کی اپلیکیشنیں سنی جائیں گی, اور پھر وہ لاہور ہائی کورٹ ایک دفعہ پھر کہے گی کہ یہ تو قوم کی بیٹی ہے یا یہ تو بہت معزز بندے کی بیٹی ہے, ان کے لیے تمام سہولتیں دی جائیں گی. ان کو وہیں سے پھر سہولتیں ملیں گی. لاہور ہائی کورٹ کا نام تو بدقسمتی سے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں شریف کورٹ ہو جائے. یہ اس طرح نہیں چلے گا وزیر اعظم صاحب. اب آپ وزیر اعظم ہیں, اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. خدا را اٹھیں, اپنا کردار, اپنے ملک کے لیے اپنا کردار پیش کریں, ورنہ آپ کے اپنے سپورٹر بھی آپ سے مایوس ہو جائیں گے. یہ گرفتاریاں ہونا اب لازمی ہے, اس کا سخت ری ایکشن آنا چاہیے تاکہ آنے والے کل میں لوگوں کو پتا چلے کہ حکومت ہے, حکومت سو نہیں رہی, حکومت کام کر رہی ہے, ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی. یہ وزیر اعظم وہ وزیر اعظم ہے جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے, جس کا کام انصاف دلوانا ہے, اور یہ اب انصاف کا وقت ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اب دیکھیں 200 بندے کی ایف آر آئی کٹنی چاہیے, کیونکہ یہ, اور دیکھیں تمام شواہد آپ کے پاس ہیں, تمام کیمرہ کے لوگوں نے کیمرے میں ویڈیو ریکارڈنگ بنی ہے, یہ ساری سب کے سامنے آنی چاہیے. ڈان لیکس کا واقعہ ہوا تھا, وہ نواز شریف صاحب نے اس وقت آرمی چیف سے معافی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ بھئی تمہاری بھی بیٹی ہے. چلو وہ بھی بات چلی گئی, مگر آج ایک ملکی ادارے کو زیر تاب لانے کے لیے اس طرح کی حرکت کی گئی. کیسے کوئی فیئر ٹرائل ہو سکتا ہے؟ کیسے ان کی پیشی ہو سکتی ہے؟ ہاں, نیب کے پاس اب ایک آپشن بچا ہے جو وہ پیپلز پارٹی کے لیے یوز کرتے ہیں کہ بھئی ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اب محترمہ کی پیشی کرنی, ان سے سوال جواب پوچھے جا سکتے ہیں. یہی ایک وہ طریقہ رہ گیا ہے, ورنہ جس طریقے سے یہ لاؤ لکشن لے کے جس طرح یہ چڑھ دوڑے نیب کے دفتر پہ, خدا نہ خاصا شاہ صاحب پچھلے پروگرام میں جب میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جاتا, آج کسی کی شہادت ہو جاتی. میں نے تو اس پروگرام میں یہاں تک کہا تھا کہ کوئی گاڑی کے آگے لیٹے گا,
وہ آج تھوڑا سا میری تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہو گئی, لیٹا ضرور مگر آج اس نے بے ہوشی کی اداکاری کی. یار یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ کیا میسج, یہ کیا تربیت آپ اپنے سیاسی ورکرز کو دے رہے ہیں. بھائی یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا. بھئی آپ کو پیشی پہ بلایا, آپ نے نہیں جانا تھا, آپ بیماری کا بہانہ کرتی, جو آدھی سے زیادہ نون لیگ بیماری کا بہانہ کرتی ہے, یا جس کو بھی نیب پہ بلایا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. ہم نے آپ کے پروگرام میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 2 طرح کے طریقہ کار ہوں گے, ایک پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ پنجاب جائیں گے اور ایک محترمہ مریم نواز جائیں گی, اور ان کی آنیاں دیکھیے اور ان کی جانیاں دیکھیے. یہ الفاظ میں نے آپ کے پروگرام میں یوز کیے تھے, الحمدللہ ویسے کے ویسے ہی ہوئے. شاہ صاحب ایک بات اور, شاہ صاحب معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اقبال بھائی آپ سے بھی معذرت کے ساتھ, کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور اسپیشلی پی ایم صاحب کے لیے میسج ہے یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کا, کہ خدا کے لیے یہ جتنے کرپٹ عناصر ہیں ان سے پیسے وصول کرے, اور پیسے وصول کر کے یہ غریب عوام کی ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ خرچ کرے. ایک بڑے محتاط اندازے کے مطابق, جو میں بہت محتاط اندازے سے بات کر رہا ہوں, کہ 92 سے 94% پاکستانی اوورسیز اس حق میں ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بالکل سختی سے پیش آئیں. یہ ہمارے ادارے جو ڈیلے کرتے ہیں, جو ڈیلے کرنے کا مقصد ان کو فیور دینا ہوتا ہے. ہماری عدالتیں بھی ڈیلے, آپ دیکھ لیں ججوں کے فیصلے دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے. اور یہ جو جیسے اقبال صاحب نے کہا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کو شریف کورٹ اس کا نام رکھ دیا جائے گا, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انصاف دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اس زمانے اس وقت تو جو مرضی کر لے, لیکن اللہ کے ہاں تو جواب دینا ہے ان ججوں نے, جو بالکل 2 نمبری کر رہے ہیں, ہر بندے کو نظر آ رہا ہے, ان کو کوئی غریب آدمی نظر نہیں آتا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے, اور شاہ صاحب ٹائم میرا خیال ہے شارٹ ہوتا جا رہا ہے, کہ کچھ جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑیاں بھی ریکارڈ میں آئی ہیں. یعنی ان کی پلاننگ دیکھیں, یعنی یار پتھر کٹھے کرنا, اپنے اداروں پہ پتھر پھینکنا, فائرنگ کا ڈرامہ بازی کرنی. یار فائرنگ ہو رہی ہے بلٹ پروف گاڑی پہ, پتھراؤں سے شیشہ ٹوٹتا ہے, وہ بھی میرے قاسمی بھائی نے جو فرمایا میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اب اور آگے دیکھیں, ایک طرف مریم محترمہ فرما رہی ہے میرے پہ فائرنگ کی گئی, دوسری طرف خود فوٹیج شو کر رہی ہے کہ محترمہ ریلیکس ہو کے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ویڈیو بنا رہی تھی. یار اللہ کے بندو, مرتے وقت تو شیطان بھی توبہ کی خواہش کرتا ہے. یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ اپنے وطن کے ساتھ؟ یہ کون سی ڈرامہ, یہ فلم نہیں بن رہی تھی, یہ کوئی بالی ووڈ کی فلم یا پاکستان کی وہ فلم نہیں تھی, وہ فلمی سین نہیں تھا جس میں صرف ایڈیٹنگ ہونی تھی, یہ ریئلٹی تھی. اتنے بونڈے طریقے کے ساتھ آج نون لیگ ایکسپوز ہوئی کہ مجھے بھی شرم آئی, اور چند جو معزز بندے نون لیگ کے اندر ہیں آج ان کے سر بھی شرم سے جھک گئے. خوشی کن کو ہوئی؟ شہباز شریف کے کارکنوں کو, کہ مریم کا جو خواب لیڈرشپ کا تھا, جو میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ مریم لیڈرشپ کی حقدار ہے, کیوں شہباز شریف سے پارٹی ہینڈل نہیں ہو رہی. آج کی اس حرکت کے بعد نون لیگ میں گروپ بندی مزید بڑھ جائے گی. اس کا سارا فائدہ محترم وزیر اعظم کو ہوگا. کچھ بندے ان کے پہلے ہی وزیر اعظم کے ساتھ رابطے میں ہیں. آج کی اس حرکت کے بعد ایجنسیز بھی شدید مایوس ہوئی ہیں ان سے, ہر محبل وطن پاکستانی بھی مایوس ہوا ہے, اور ان کے اپنے ایم این اے اور ایم پیز خود جو تھوڑی بہت عقل سمجھ رکھتے ہیں آنے والے وقت کی, ان کو مشکل ہوگا اپنے آپ کو پبلک میں جا کے سیل کرنے میں کہ نون لیگ کی پالیسی کیا ہے. اگر یہی پالیسی ہے کہ انتشار, آگ لگاؤ, گلاؤ جڑاؤ کرو, یہ اب نہیں چلے گا, کیونکہ یہ 1965 نہیں ہے, یہ 1975 نہیں ہے, یہ 1985 نہیں ہے, یہ 1995 نہیں ہے, یہ 220 ہے, اور 220 میں وزیر اعظم عمران خان ہے. تھینک یو اقبال صاحب, بڑی مہربانی آپ کی کہ آج کا یہ پروگرام آپ نے بہت اچھے انداز سے پیش کیا. سردار کلمی صاحب آج ہمارے آپ مہمان تھے, تو تھینک یو سر, آپ پیش ہوئے ہمارے ساتھ. کچھ شکریہ شاہ صاحب, شکریہ شاہ صاحب, اور شکریہ اقبال بھائی. آج کا یہ حملہ جو ہے یہ صرف نیب پہ نہیں ہوا, آج کا یہ حملہ جو ہے صحافیوں پر بھی ہوا ہے. اور آج جو ہے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پاکستان پریس کلب لاہور نے بھی مذہبی قرارداد منظور کی ہے, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے
मुस्लिम लीग नून को वार्निंग दी है कि अगर आइंदा इस तरह की कार्रवाई की या माफी न मांगी गई तो मुस्लिम लीग नून की कवरेज का बाइकाट किया जाएगा। तो ये सर पाकिस्तान ये नहीं होगा शाह साहब, मैं आखिरी जुमला कहूंगा, ये नहीं होगा। क्यों? नून लीग हमेशा पैसा खर्च करती है, मीडिया मैनेज करना नून लीग पे खत्म है। नहीं, लेकिन देखें जो करारदाद पास हुई है उसमें अक्सरियत सहाफियों ने इस बात पे वो किया, इत्फाक किया है कि आइंदा मुस्लिम लीग नून अगर ऐसी हरकत करेगी, शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े की इंक्वायरी करवाएं, बल्कि इस रिपोर्ट पे जो है माफी मांगे। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो फिर इनकी जो है ना कवरेज जो है उसका खात्मा किया जाएगा, यानी कि उनकी तकरीब का जो है ना बाइकाट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली ब्रेक तक। इंशाल्लाह मैं तमाम दोस्तों और अपने बहन भाई जितने हमारे देखने वाले सुनने वाले उन सबसे ज्यादा चाहूंगा तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो आप सब लोगों का शुक्रिया। थैंक यू शाह जी, थैंक यू शाह साहब।